काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है खुदा हमसे दूर नहीं। तालीफ़ है हुज्जतुल इस्लाम मेहदी खुदामियान अरानी। तर्जुमा किया है इदारे मकतब अबू सालेह। आज हम आपके सामने इसकी तीसरी रिकॉर्डिंग और आखिरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक छोटी बुकलेट थी जिसमें कि 98 सफ़ात थे और आज हम आपके सामने इसकी आखिरी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 80 से। उन्वान है बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हो। मूसा तेरे मेहमान थे और तुझसे ये सवाल किया, खुदाया कोई ऐसा अमल कि जिसको तू पसंद करता है मेरे लिए बयान कर। ऐ मूसा, कोशिश करो बच्चों से मोहब्बत करो। जान लो कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मेरे बंदे बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि मैंने इन्हें अपनी वहदानियत पर यानी फ़ितरत पर खल्क़ किया है। ऐ मूसा, हर वो बच्चा जो बचपन में फ़ौत हो जाए उसका मकाम मेरी रहमत बहिश्त में होगा। इस रोज़ मूसा जान गए कि बच्चों से मोहब्बत करने को तू कितना पसंद करता है। जी हाँ, सारे बच्चे अपनी फ़ितरत की बिना पर तुझको पहचानते हैं, इसीलिए वो तेरे दिल में इतनी जगह पाते हैं। सफ़ा नंबर है 82 और उन्वान है सोने की चाबी नहीं चाहिए। तू मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता है। वो तेरे आखिरी पैगंबर हैं। सारी खूबियाँ उन्होंने अपने वजूद के अंदर समेट ली हैं। वो इंसान की खिलकत का राज हैं। जिस दिन फ़रिश्तों ने खिलकत आदम पर एतराज़ किया था, वो नहीं जानते थे कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम इस आलम हस्ती में पहुँचेंगे और ये फ़रिश्ते उनके वजूद में तमाम खूबियों का मुशाहिदा कर सकेंगे। तू जानता है कि चंद दिनों से तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हैं। वो अपनी ग़िज़ा दूसरों को दे देते हैं। मुसलमानों के दुश्मनों ने इन्हें सख्त तरीन हालात का मुकाबला करने पर मजबूर कर दिया था। वो सोचते हैं कि शायद इस तरह की रुकावटों के ज़रिए इस्लाम के बढ़ते हुए रुझान को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त दो फरिश्तों को बुलाता है, एक तो जिब्राहील है और दूसरा फ़रिश्ता दुनिया की तमाम दौलत का ख़जानची है। तूने उनको ये काम सौंपा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तेरा पैगाम लेकर जाएं। ये दो फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं। जिब्राईल कई मरतबा ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जो दूसरा फ़रिश्ता है वो ज़मीन पर पहली मरतबा आया है। वो तेरे आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, सलाम करता है और मेहरबानी के साथ जवाब सुनता है। ख़जानची फ़रिश्ता इस तरह कलाम करता है, ऐ मेरे सरदार, खुदा आप तक सलाम पहुंचाता है और फरमाता है, ये दुनिया के तमाम ख़जानों की चाबी है, इंतखाब आपके पास है। तुम मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, किस चीज़ का इंतखाब करोगे? क्या बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद करोगे या बंदों की तरह? फ़रिश्ता इंतज़ार करता है ताकि तेरे जवाब को सुन सके कि तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल की जानिब निगाह करते हैं और उनसे मशवरा चाहते हैं। जिब्राईल अपना मशवरा इस तरह देते हैं, ए मोहम्मद, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी का इंतखाब करो। यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फ़रिश्ते से कहते हैं, मैं बंदों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद करता हूँ। हमें यहाँ से ये सबक मिलता है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्ल कुल होने के बावजूद
مشورہ کر کے در حقیقت ہمیں یہ سکھایا کہ جو مشورہ کرتا ہے وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 85۔ عنوان ہے ذرا بتاؤ تمہاری کیا اوقات ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مغرور ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ تنہا وہی ایسا ہے جو خدا کا مقرب بندہ ہے اور گناہوں سے دور ہے۔ تو نے اس کی آواز سن لی۔ وہ دوسروں کے گناہوں کی ناپاکی اور برائی سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ اے میرے دوستو، دھیان رکھنا کہیں شیطان تم کو فریب نہ دے دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اس کے وسوسوں کا شکار ہو جاؤ۔ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور خدا اسے معاف نہیں کرتا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس نے بہت گناہ کیے ہیں، خدا اب اسے معاف نہیں کرے گا۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ خدا ہرگز اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کلام کو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ تو اس وقت اس کے اس کلام کی وجہ سے غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں بخشے گا۔ تو اسی لمحے ارادہ کرتا ہے اور اس گناہگار کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس گفتگو کرنے والے شخص کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے اور اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا، تاکہ آئندہ کوئی تیری رحمت و مہربانی کے دائرے کا تعین نہ کرے۔ تیری مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ صفحہ نمبر ہے 87 اور عنوان ہے خدا کا شکر گزار بندہ کیسے بنے۔ اے موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ خدایا، میں صبح و شام شکر نعمت عطا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شکر کا حق ادا کرو اور شکر گزاری کو اس کی حد تک پہنچا دو۔ خدایا، میں یہ کام کیسے کروں؟ تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ میں ہرگز ان تمام نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں اسے شمار تک نہیں کر سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ان نعمتوں کا شکر بجا لا سکوں، جبکہ میرا یہ شکر کرنا بھی تیری توفیق کی بدولت ہے۔ یہ شکر کرنا تیری طرف سے میرے لیے ایک اور نعمت ہے۔ مجھے اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے موسیٰ، تم نے میرے شکر کے حق کو ادا کر دیا اور شکر گزاری کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ کیسے؟ جب تم نے یہ اعتراف کیا کہ میری نعمت کا شکر کرنا میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، گویا شکر گزاری کا حق ادا کر دیا۔ خدایا، میں ہمیشہ تیری ان نعمتوں کی یاد میں رہنا چاہتا ہوں جو تو نے عطا کی ہیں۔ تو میری مدد فرما، میں تیرا شکر گزار بندہ بن سکوں، اور میری مدد کر کہ جو نعمتیں تو نے مجھے ابھی نہیں دی ہیں میں ان کے بارے میں نہ سوچوں۔ مدد کر کہ ہمیشہ جو نعمتیں ہیں اس کی فکر کروں۔ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں سوچوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب تیری ان نعمتوں کے بارے میں سوچوں گا جو تو نے عطا کی ہیں تو ناگہاں تیری دیگر نعمتوں کو بھی اپنی جانب آتا ہوا دیکھوں گا۔ جی ہاں، جب میرا ذہن نعمتوں کی خوبصورتی کے متعلق سوچے گا تو خوبصورتی خود بخود میری جانب آئے گی۔ صفحہ نمبر ہے 89۔ عنوان ہے فقط تو ہی میرا آسرا ہے۔ قیامت کا دن آ گیا۔ تمام لوگ حساب کتاب کے لیے جمع ہوئے ہیں، پیاس کی شدت سے فریاد کر رہے ہیں۔ تو مومنوں کو حوض کوثر کی جانب بلاتا ہے۔ وہ لوگ اس پاکیزہ پانی سے سیراب ہوتے ہیں اور پھر بہشت کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ اس دوران گناہ گار منتظر ہیں کہ اپنے انجام کو پہنچے۔ انہوں نے دنیا میں بہت سے گناہ انجام دیے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بہت جلد جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، اسی لیے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، خدایا، میں کیسے جہنم کی آگ میں جلوں، جبکہ دنیا میں صرف تیری عبادت کرتا تھا اور کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو اس کی آواز کو سنتا ہے، جانتا ہے کہ وہ سچ کہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا میں وہ شیطان کے بہکائے میں آ گیا تھا اور گناہوں کو انجام دیا تھا، لیکن کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اسی لیے تو فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں، میں اس شخص سے جو کہ میری یکتائی کا اقرار کرتا ہے بہت محبت کرتا ہوں، اور میرے لیے لازم ہے کہ میں انہیں آتش جہنم سے نجات دوں۔ میرے اس بندے کو بہشت کی جانب لے جاؤ۔ صفحہ نمبر ہے 91 اور
عنوان ہے تم نیکیوں کو تلاش کر رہے تھے۔ آج شب جمعہ ہے۔ تو نے اس فرشتے کو آواز دی اور اس سے کہا کہ دنیا کے آسمان پر سفر کرے اور اپنی ڈیوٹی انجام دے۔ وہ فرشتہ عالم ملوکت سے گزرتا ہے، آسمان سے گزرتا ہے اور دنیا کے آسمان تک پہنچتا ہے۔ وہ صبح تک تیرے اس پیغام کو پکارتا ہے۔ وہ عام دنوں میں وقت سحر یہاں آتا ہے، لیکن شب جمعہ کو وہ رات شروع ہوتے ہی یہاں آ جاتا ہے۔ اس کی نگاہ سورج کے غروب ہونے پر ہے۔ دن ختم ہونے والا ہے، سورج آسمان میں چھپ چکا ہے اور اس فرشتے کی ندا آسمان کے ہر کونے تک پہنچتی ہے۔ وہ تیری جانب سے بھیجا ہوا ہے اور تیری طرف سے یہ کہتا ہے، تیرا پیغام تیرے بندوں کے لیے یہ ہے، کیا کوئی ہے جو حاجت رکھتا ہو اور وہ مجھ سے چاہے کہ اس کی حاجت روا ہو؟ کیا کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں؟ وہ لوگ جو نیکیوں کی تلاش میں ہیں، جلدی کرو کہ میری رحمت تمہاری منتظر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 93 اور عنوان ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ تو نے انسان کو خلق کیا اور اسے عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ اس کی مدد سے راہ حق و باطل کو پہچان سکیں۔ میں نہیں جانتا کہ تو نے عقل کو انسان کی تخلیق سے قبل پیدا کیا تاکہ پیغمبروں کے پیغام کو سن سکیں۔ اس نے مجھ سے کہا، جب تو نے عقل کو پیدا کیا تو اس سے کلام کیا، تو نے عقل سے اس طرح خطاب کیا، میری عزت و جلال کی قسم تو میری محبوب ترین مخلوق ہے۔ کوئی بھی مخلوق تیری خوبصورتی اور کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے بندے فقط تیری مدد سے مجھے پہچان سکتے ہیں اور یکتا پرست ہو سکتے ہیں۔ وہ تیری وجہ سے میری عبادت اور اطاعت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی بھی گناہ و برائیوں سے دور رہتا ہے، دراصل اس نے تجھ سے مدد لی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 95 اور عنوان ہے آئندہ مچھلیوں کی تلاش میں مت جانا۔ دنیا کے اس پار ایک بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ تجھے خدا نہیں مانتا تھا، کافر و بے دین تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہو گیا۔ دور دور سے طبیب بلائے گئے اور انہوں نے حکم دیا کہ ایک مخصوص مچھلی شکار کی جائے اور بادشاہ اسے تناول فرمائے، لیکن یہ موسم تو اس مچھلی کے شکار کا نہیں۔ وہ مچھلی پانی کی تہہ میں رہتی ہے، کیا بادشاہ کو شفا ملے گی؟ سپاہی دریا کی جانب جاتے ہیں تاکہ شاید اس مچھلی کا شکار کر سکیں۔ ادھر تو نے فرشتے کو بھیجا کہ اس مچھلی کو دریا کی تہہ سے ساحل پر پھینک دے۔ کچھ دیر بعد سپاہی مچھلی کے ساتھ محل کی طرف پلٹتے ہیں اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد تیرا ایک نیک بندہ بھی اسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کی شفا وہ مخصوص مچھلی کھانے میں پوشیدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے وہ مخصوص مچھلی کھانے سے شفا مل سکتی ہے۔ وہ خوش تھا کیونکہ یہ موسم اس مچھلی کے شکار کے لیے موافق تھا۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو ساحل کی جانب بھیجا تاکہ اس کے لیے وہ مچھلی شکار کریں، لیکن تو نے فرشتے کو بھیجا کہ اس مچھلی کو ساحل سے دور کر دے۔ اس مومن شخص کے دوستوں نے بہت کوشش کی کہ اس مچھلی کو پکڑ سکیں، لیکن نا امید واپس لوٹتے ہیں۔ اس موقع پر فرشتے اس کام سے حیرت زدہ ہیں اور آپس میں کہتے ہیں، خدا نے یہ کیا کام کیا؟ اس کافر کی مدد کی اور اس کو اس کے مراد تک پہنچایا، لیکن جب بندہ مومن کی باری آئی تو نہ صرف یہ کہ اس کی مدد نہ کی بلکہ اس کی مصیبت میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو نے ان کلمات کو سن لیا۔ اب تو اس کام کی مصلحت سے آگاہ کرتا ہے کہ تیری مصلحت معلوم ہو جائے۔ تیرا کلام یہ تھا، میں خدائے مہربان ہوں اور کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تم لوگوں نے دیکھا کہ میں نے کس طرح اس کافر کے لیے مچھلی کا شکار آسان کر دیا، لیکن اس کی وجہ نہیں جانتے۔ اس کافر نے اس دنیا میں نیک کام انجام دیے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن میں کسی بھی نیک کام کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے نیک عمل کی جزا اس دنیا میں دے دوں اور قیامت کے روز اس کے کفر کی وجہ سے اسے عذاب میں گرفتار کروں۔ تم نے اس بندہ مومن کو دیکھا کہ میں نے کس طرح اس کے لیے رکاوٹ ڈالی کہ وہ مچھلی نہ پکڑ سکے۔ یاد رکھو کہ میرے اس نیک بندے نے دنیا میں بڑے نیک کام انجام دیے ہیں، اس کی گناہ کو بخش دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ بیماری کی وجہ سے جو پریشانی اور تکلیف وہ اٹھا رہا ہے، اس کی گناہوں کا کفارہ بن جائے۔
اب اگر تم میرے اسی بندہ مومن کے اعمال کا جائزہ لوگے، اس میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، وہ ہرگز روز قیامت عذاب میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس نے اس گناہ کو اس بلا کے عوض بخش دیا، وہ قیامت کے روز بہشت میں میرا مہمان ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت کتاب اور مختصر اور جامع، جس میں کہ پروردگار کی حسن اور اس کی کرامات اور اس کی بندوں سے خوش اسلوبی کو بیان کیا گیا، اختتام تک پہنچی۔ اور آخر میں 2 صفحات پر ان کتب کا حوالہ دیا گیا ہے، کتاب نامے کے لکھا ہے اس پہ تحریر، کہ جو کہ مکتب ابی صالح سے ترجمہ ہوئی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ پھر کسی نئی اور اچھی کتاب کے ساتھ آپ کی سماعتوں کو معطر کریں گے۔ خدا حافظ۔